अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पुराना दौर। सुबह सुबह नहाकर तकरीबन 7 बजे मैं एजेंसी पहुंचा। अपने काम में मशगूल हो गया। 10 बजे के करीब डाकिया आया और एक लेटर मेरे हाथ में देकर चलता बना। लेटर खोलकर पढ़ा तो किसी औरत को हम कलाम पाया जिसने लिखा था, अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं एक रीडर हूँ, यानी सच्ची कहानियाँ रीडर। हाँ तो बेटा, सुना है कि आप लोग दुख दर्द लिखते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आपको कुछ दें, यानी कोई स्टोरी जिसे लोग पढ़ें और हमारा दुख भी कम हो। बात लंबी है। खैर, मुख्तसर के अगले दिन ही इस औरत ने अपनी स्टोरी अरसाल की, जिसकी तहरीर कुछ यूँ अल्फाज में बयान थी। यूँ तो मेरे वालिदैन में कभी नहीं बनी, लेकिन हमारे घर का सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ लड़कों को अहमियत दी जाती थी, जबकि बेटियों को दौरे जहलत वाला सलूक किया जाता था। यूँ लड़की होने की वजह से इस बुरे सलूक ने मुझे हिला कर रख दिया। सोचूं तो इस अजियत भरी ज़िंदगी ने मेरे रूह के तार झंझोड़ डाले थे। सोचती रहती हूँ कि हमारे घर का माहौल दूसरे घरों जैसा क्यों नहीं है, हमें भाइयों जैसी अहमियत क्यों नहीं दी जाती। काश मैंने इस घर में जन्म ना लिया होता कि जहाँ वालिदैन ने कभी हम पर तवज्जो नहीं दी, वो प्यार ना दिया जिसकी ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूरत होती है। हमें साथ लेकर कहीं नहीं जाते और ना ही किसी से मिलने देते। रिश्तेदार आते तो हम दूर इन्हें देखते रहते, वो बड़ों से मिलकर चले जाते। घर में एक ख़ास किस्म का तनाव रहता था। मेरी वालदा को शौक़ था कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, क्योंकि इनको खुद तालीम हासिल करने का मौका ना मिला था। ससुराल में सभी पढ़े लिखे थे। इनके सामने ये एहसास कम्पनी का शिकार रहती थी और जाहिल अनपढ़ होने के ताने सुनने पड़ते थे। तभी चाहती थी कि इनकी औलाद में ये कमी ना रहे, कोई इनको अनपढ़ और जाहिल ना कहे। जिस घर का माहौल पुरसुकून ना हो, वहाँ बच्चों का जहन एहसास कम्पनी में रहता है। हालांकि मैं ज़हीन थी और मेहनत भी खूब करती थी, लेकिन जब इम्तहानी पर्चे हासिल करने बैठती तो दिल धड़कने लगता। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता और मैं एक लफ्ज़ भी ना लिख पाती। बिल आखिर वालिद साहब ने तवज्जो देनी पड़ी। इन्होंने समझ लिया कि मुझे पढ़ाई में मदद की अशद ज़रूरत है, वरना कभी ना पढ़ सकूँगी। इन्होंने इस ट्यूटर से बात की जो रोज़ शाम को मेरे भाइयों को पढ़ाने आया करता था। इसने कहा, ठीक है, आपके लड़कों को पढ़ाने के बाद मैं आपकी बेटी को भी पढ़ा दिया करूँगा। मेरी ज़रूरत इन दिनों ट्यूटर से ज़्यादा किसी ऐसी हस्ती से थी जो मेरी टूटी हुई शख्सियत को सहारा दे। मेरी रूह मोहब्बत भरे सलूक की प्यासी थी। उस्ताद हमारे घरेलू माहौल को समझ चुके थे। इनका नाम बुलंद बख्त था। बख्त साहब नौजवान आदमी थे और मुलाजमत की तलाश में थे। इस दौरान ट्यूशन पढ़ाते थे। इन्होंने मुझे बहुत प्यार और तवज्जो से पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी भरपूर तवज्जो के बाइस मैंने ना सिर्फ पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगी, बल्कि इनकी ज़ात भी मेरे लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन गई और यूं हम चाहत की मंजिलों से आगे निकल गए। बख्त बज़ाहिर शराफत का नमूना थे और इनके नेक चलन होने के हमारे घर में चर्चे थे। घर का हर फर्द उनकी नेक नफ्सी और अच्छे इखलाक के गुण गाता था। इस अमर की घर वालों को मुतल्लिक खबर ना थी कि मैं स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद कुछ वक्त अपने ट्यूटर के साथ घर से बाहर गुजारती हूँ। हम अक्सर एक करीबी रेस्टोरेंट के फैमिली रूम में जा बैठते थे और थोड़ी देर बातचीत कर लिया करते थे। इस दौरान चाय या कॉफ़ी हम दोनों का मूड मज़ीद खुशगवार बना देती थी। बख्त ने मुझसे वादा किया था कि जूँ ही इनको मुलाजमत मिल जाएगी वो मुझसे शादी कर लेंगे। इन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा रिश्ता मुझे दे देंगे। इस बात पर मुझे भी यकीन था
کیونکہ والد صاحب بلند بخت کو ہمیشہ اس قدر پسند کرتے تھے کہ ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ میری والدہ سے کہتے، ایسے لائق بیٹے نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ابا ان کی ملازمت کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے کئی دوستوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بخت کو میں اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ میٹرک پاس کیا تو سب سے زیادہ بخت کو خوشی ہوئی۔ میرے والدین کا کہنا تھا یہ سب بخت کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبریٰ نے کب پاس ہونا تھا۔ جب وقت پاس ہونے کی خوشی میں میرے لیے کتابوں کا تحفہ لائے تو میں نے انہیں وعدہ یاد دلایا۔ وہ بولے، میری ہمت نہیں پڑتی ایسی بات تمہارے والدین سے کرنے کی، تم خود ہی ان سے گزارش کر دو کہ میں تم سے شادی کے لیے والدین کو لانے کی آرزومند ہوں۔ وہ سمجھے کہ بھلا لڑکی ہو کے یہ کیسے والدین سے رشتے کی بات کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے جذبے میں سچی تھی۔ بہن کی مدد لی اور یہ بات عظمیٰ کے ذریعے والدہ تک پہنچا دی۔ اب جو بلند بخت آئے، امی جان نے بلا جھجک سیدھے سمجھاؤ کہہ دیا، بیٹا اگر تم کبریٰ سے شادی کے آرزومند ہو تو رشتے کے لیے اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، شاید وہ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تبھی ابو آ گئے۔ والدہ نے فوراً سارا معاملہ کھول دیا۔ کبریٰ کے ابا، دیکھو بلند بخت کیا چاہ رہا ہے، یہ آپ کی برابری میں آنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ برابری میں آنا تو اچھی بات ہے، ہم اسے اپنا بیٹا سمجھ کر ہی گھر کے اندر بٹھاتے ہیں۔ بیٹا سمجھ کر گلے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بیٹیوں کو فرض ہر ماں باپ کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ بلند بخت کو بیٹا بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سر جھکائے سنتا گیا۔ تبھی اماں نے کہا، بیٹا اگر ایسی بات ہے تو اپنی والدہ کو میرے پاس بھیجنا۔ اب سارے بہن بھائی بخت صاحب سے پوچھتے تھے کہ کب آ رہی ہیں آپ کی امی۔ وہ کبھی آج کل کرنے لگتا، کبھی سر جھکا لیتا۔ ایک دن اتفاق سے بازار میں اپنی والدہ کے ہمراہ ان کی دوائی خرید رہا تھا کہ اسی اسٹور پر ہماری اماں بھی آ پہنچیں۔ بخت کو دیکھا، فوراً آگے بڑھیں، بیٹا تم یہاں؟ پھر ان کی والدہ کی طرف دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے، بہن دوائیں خریدنی تھی۔ اور آپ کون ہیں؟ اماں نے اپنا تعارف کروایا اور سوال کیا، آپ کب آ رہی ہیں ہمارے گھر؟ بلند بخت نے بتایا تھا کہ آپ جلد آنے والی ہیں۔ خاتون کچھ نہ سمجھی، اپنا پتہ بتا دیں، کسی دن آ جاؤں گی۔ تب اماں نے اپنا پتہ سمجھا دیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ آ گئیں۔ میری اماں نے جتلایا کہ آپ لوگوں کا بڑا انتظار تھا، کیونکہ بخت ہمارے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو لانے کی بات کی تھی اس نے۔ وہ بولیں، بہن جس میں اس کی خوشی اور جیسے آپ راضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اچھے لوگ ہیں تبھی اس نے ایسا کہا ہوگا۔ یوں بھی ہمیں بچوں کی خوشی عزیز رکھنی چاہیے، تو ہم بلند بخت کی خوشی میں خوش ہیں۔ یوں دونوں خواتین نے آپس میں چند ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد منگنی کا اعلان کر دیا۔ بخت کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ گمان میں بھی نہ تھا کہ بخت نے اپنی ماں سے میرے بارے میں ذکر تک نہ کیا ہے۔ غالباً وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ مجھے خاصے دنوں تک بے وقوف بناتا رہے گا کہ ماں باپ اس رشتے پر ابھی نہیں مان رہے، میں انہیں منانے میں لگا ہوں۔ ان کی والدہ ویسے ہی آ گئی کہ جس گھر میں بیٹا ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے، ان لوگوں سے ملوں کہ کہاں اور کن کے گھر جاتا ہے۔ ہم سے ملی تو مطمئن ہو گئیں اور ہم انہیں پسند آ گئے۔ خوش ہوئیں، بیٹھے بٹھائے رشتہ مل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹے نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے تو بلند بخت کی خوشی پوری کر دوں۔ میرے اور اس کے والدین خوشی خوشی میرے اور بلند بخت کے رشتے پر راضی ہو گئے۔ بخت کو ہوش آیا، ارے یہ کیا ہو گیا؟
مجھے پتہ نہ چلا اور وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا۔ فی الحال اس کا شادی کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ جب ان کی والدہ نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا اور منگنی کا معاملہ طے کر لیا تو وہ اپنی والدہ سے لڑا۔ آپ نے کیوں اتنی جلدی رشتہ پکا کر دیا؟ مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا، ماں نے جواب دیا۔ ان کی لڑکی سے محبت کا چکر چلا کر تم نے شریفوں کا کام نہیں کیا۔ ایسی معصوم لڑکی کو فریب دینے کا سوچ رہے تھے تو یہ فریب خود تمہارے لیے جال ثابت ہوا ہے۔ تم نے لڑکی سے کیوں شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا؟ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ بالآخر بڑی مشکل سے والدین کے دباؤ ڈال کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جس روز شادی تھی اس سے 2 روز پہلے میری بہن پنڈی سے آئی۔ جب بھائی اس کو لینے اسٹیشن گیا تو بخت کو وہاں پایا۔ وہ پنڈی کا ٹکٹ لے رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا، آپ یہاں کس کا ٹکٹ لینے آئے ہیں؟ اس نے بتایا، اپنے ایک دوست کے ساتھ پنڈی اور مری جانا ہے۔ لیکن پرسوں تو آپ کی شادی ہے۔ مجھے تو خبر نہیں ہے۔ بھائی نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ وہ گھر آئے تو اور بتایا کہ اسٹیشن پر بخت بھائی ٹکٹ لے رہے تھے۔ وہ دوستوں کے ہمراہ مری جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی۔ شام کو اماں ان کے گھر گئیں، شادی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ پتہ چلا وہ تو واقعی مری چلا گیا ہے۔ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ اس نے کافی دن سے ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور اتفاق سے آج ہی کال ملی ہے۔ ملازمت پر اسے بلا لیا گیا ہے، لہٰذا اب شادی کی ڈیٹ کچھ آگے کر لیں۔ میرے والدین پریشان ہو گئے کہ اب شادی کی تاریخ کیسے بدلی جا سکتی ہے۔ دعوت نامے بھجوائے جا چکے ہیں اور رشتہ دار دوسرے شہروں سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان سے کیا کہیں گے؟ جو بھی ہو، مگر جب دلہا نہ ہو تو شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تاریخ بدلنا بھی ایک امر مجبوری تھا۔ بالآخر بھاگم بھاگ ہر ایک کو اطلاع کرنی پڑی اور شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی۔ کہیں ٹیلی فون کیا، کہیں ٹیلی گرام دیا۔ جو مہمان آ چکے تھے ان سے معذرت کر لی گئی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا۔ ہر کسی کے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی۔ میرے والدین بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے۔ برادری کو سمجھانا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ بخت کا انتظار ہونے لگا۔ 1 ماہ گزر گیا اور وہ نہ لوٹا۔ شادی کی تاریخ بھی بدلی گئی۔ خبر نہ تھی کہ کس محکمے میں نوکری ملی ہے یا کوئی خبر لینے جاتا، اور اس کے دل پر مرضی کسی پر عائن نہ تھی۔ وہ دراصل شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے والدین تک کو اس بات کی ہوا نہ لگنے دی کہ شادی سے بچنے کے لیے وہ یہ ڈرامے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک دوسری لڑکی تھی۔ اب میرے والدین پچھتانے لگے کہ ہم نے ناحق جلد بازی میں ایسے شخص پر اعتبار کر لیا جس کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ اس کے والدین کم پریشان نہ تھے۔ اس کے دوست کے گھر گئے جس کے پاس اس کا نمبر تھا۔ اس کے دوست نے فون پر بخت کو بہت سمجھایا۔ تب اس نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا، نئی ملازمت ملی ہے، فی الحال نہیں آ سکتا، 2 ماہ بعد آ سکوں گا۔ اے کاش وہ اس دن ہی والدین کو اصل بات سے آگاہ کر دیتا تو ہم مزید خواری سے بچ جاتے، مگر اس کمبخت انسان میں اتنی اخلاق کہ جرأت نہ تھی کہ وہ سچ بات لبوں پر لاتا۔ آخری وقت تک دھوکے میں رکھا، بلکہ ایک نئی تاریخ بتا دی۔ میرے والدین نے دوبارہ کارڈ چھپوائے اور برادری میں تقسیم کر دیے۔ آخری وقت میں بھی پھر انہیں منہ چھپانا ہی پڑا۔ ہوا یوں کہ دوسری بار جو تاریخ طے پائی گئی تھی، بخت اس دن 1 روز پہلے آ گیا۔ سب خوش ہو گئے۔ شکر ہے کہ وہ آ گیا۔ مہمانیوں میں بٹھا دی گئی۔ سہیلیاں سہاگ گیت گانے لگیں۔ اس کا ایک دوست آیا، والد صاحب کو بتایا کہ بلند بخت اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ آیا ہے۔
بار بار تاریخ بدلنے کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی دوست نے بتایا کہ وہ ایک اور گھر میں بھی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا جو FA کی طالبہ تھی اور بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اسے بھی محبت کا فریب دیا، لیکن بخت کو امید نہ تھی کہ اتنے بڑے گھرانے سے رشتہ مل جائے گا۔ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی گھرانے کا ہے، بے روزگار نوجوان ہے، بھلا اتنا بڑا سرمایہ دار اس کو داماد نہیں بنا سکتا، لہٰذا وہاں بھی بس دل لگی ہی کی تھی۔ تاہم اچانک جب لڑکی پر انکشاف ہوا کہ بخت کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی نے بخت کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ تب اس نے کہا، تم رئیس آدمی کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی گھرانے کا فرد ہوں، تمہارا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اپنے باپ کو منوا سکتی ہو تو منوا لو۔ لاڈلی لڑکی تھی اور ضدی تھی اور والدین سے بات منوا لی۔ عین وقت پر جب شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، اس لڑکی نے بخت سے کہا، اب مجھ سے شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں خودکشی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا۔ بخت کے ہوش اڑ گئے اور اس نے اپنے دوست کو تمام کہانی بتا کر مری کی راہ لے لی۔ جہاں اس کا ایک اور کلاس فیلو رہتا تھا، وہاں جا بیٹھا۔ لڑکی بھی اس دوست کے پاس پہنچی اور اس کے دوست کو دھمکی دی، اس کا پتہ بتا دو ورنہ تمہارے گھر میں زہر پی کر مر جاؤں گی، جان دے دوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اس نے لڑکی سے ڈر کر اس نے بخت کا پتہ بتا دیا۔ وہ وہاں پہنچی اور شادی کے لیے کہا۔ یوں وہ وہاں اسے لے کر آئی اور والدین سے کہا کہ یہ دولہا آ گیا ہے، مگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، آپ ہماری شادی کروا دیجیے۔ اس طرح بخت کی شادی فریحہ سے ہو گئی۔ ادھر دوسری بار میری تاریخ رکھی جا چکی تھی، بس وہ تو آ گیا مگر اپنی امیر باپ کی بیٹی دلہن لیے فرحانہ کے ساتھ۔ یوں جو خواری میرے والدین کی قسمت لکھی تھی، اس کا پورا سامان ہو گیا۔ بخت نے تو وہاں شادی کر لی مگر میرا شادی والا دوپٹہ بے رنگ ہو گیا اور مائیوں کی زردی میرے وجود میں اتر گئی۔ آج اس وقت کو برسوں گزر چکے ہیں، میرے سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں نے شادی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ آج بھی جب سوتی ہوں تو ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ کسی کی شادی ہو تو میں اس تقریب میں نہیں جاتی۔ مجھے شادی کے ہنگاموں سے ہی ڈر سا لگنے لگتا ہے، جیسے یہ کوئی بھیانک منظر ہو جسے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ ہو۔ آج بے شک زمانہ بدل گیا ہے، اب لڑکیوں کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے دور میں تھے۔ اب وہ اپنے والدین سے بات کر سکتی ہیں، جبکہ ہمارے دور میں لڑکیوں کی یہ جرأت نہیں کر سکتی تھیں۔ لڑکے بھی اپنے دل کی بات والدین کے سامنے نہیں کھول سکتے تھے۔ تب ہی اس قسم کے البم جنم لیتے ہیں۔ والدین بھی سیدھے سادے تھے اور ایک دو ملاقاتوں میں اعتبار کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، جیسا کہ ہماری دو سادہ دلوں والی ماؤں نے کیا اور چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا۔ تاہم آج تک یہ بات سمجھ نہ سکی کہ بلند بخت بزدل تھا یا بے وقوف تھا یا دھوکے باز انسان تھا، جس نے ایک وقت میں دو لڑکیوں کے ساتھ شادی کا وعدہ کر لیا تھا۔ اللہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ دو کشتیوں کا سوار تھا مگر وہ دریا پار اتر گیا اور اس کی سب کی سزا مجھے مل گئی۔ میں جو گھر کے ماحول سے بیزار تھی، اس کی توجہ اور ہمدردی پا کر اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اگر یہ توجہ مجھے اپنے ماں باپ سے مل جاتی تو یقیناً میں ایک سیراب سے دھوکہ نہ کھاتی کہ جسے محبت کہا جاتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی آج کامیاب اور مطمئن انداز سے گزر رہی ہے، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں۔ ماں باپ اور ماحول ایک ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب بچے ایک جیسے ہوں۔ کچھ بچے بے حد حساس ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھیں اور اپنے حساس بچوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور زندگی میں ناکامیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔
میرے نزدیک بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اور قیمتی دولت ماں باپ کا پیار اور ان کا آپس میں حسن سلوک ہوتا ہے، جس سے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے اور بچے اس پرسکون ماحول میں پل کر کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ امید ہے آج میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔